बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड की इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा। अजीज़ तलबा तालबात, ट्रांसलेशन स्किल्स में आज हमारा मौजू है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसे उर्दू में हुक्मिया फ़िक्रे कहते हैं। और इसमें हुक्म, नसीहत, कोई प्रपोज़ल या किसी को मना करना यानी अमर और नहीं, दोनों सूरतों में मुख्तसर सी बात, मुख्तसर सा जुमला कहा जाता है। लिहाजा इस तरह के जुमलों की इन जनरल आम तौर पे ट्रांसलेशन नहायत ही आसान है और इसमें किसी किस्म की तलबा तालबात को कोई मुश्किल पेश नहीं आती। मुझे तवक्को है कि आपको भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी गुफ्तगू में जब हम अपने से छोटी उम्र के लोगों से गुफ्तगू करते हैं, बहन भाइयों से, दोस्त अजीज़ों कारब से, बच्चों से गुफ्तगू करते हैं, तो उसमें गुफ्तगू का बड़ा मेजर हिस्सा जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें हम उनको पंदो निशा करते हैं। उसमें किसी चीज़ के लेने या ना लेने के बारे में बात करते हैं, उसमें किसी बात की तनबीह करते हैं या किसी बात के करने के लिए उनको कह रहे होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाद दफ़ा हमारी गुफ्तगू का कमो बेश 60% हिस्सा जो है छोटों से गुफ्तगू करते वक्त इसी बात पर मुश्तमिल होता है। या असातिज़ा जब हमसे गुफ्तगू करते हैं क्लास में, तो वो भी हमें यही कहते हैं किताबें निकालें, सबक शुरू करें, किताबें बंद कर दें, लिखना शुरू करें, अब आप तकरीर शुरू करें, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आइए देखते हैं कि इम्तहानी नुक्ता निगाह से या अंग्रेज़ी ज़बान के सीखने और उसको बोलने और उसको लिखने के एतबार से जब हमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करना हो तो उसके लिए किन क़वाइद व ज़वाबित को सामने रखना होगा। तो ये बोर्ड की तरफ चलते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालबात, ट्रांसलेशन स्किल्स में आज हम चैप्टर 56 यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस के क़वाइद व ज़वाबित के बारे में सीखेंगे। आइए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी हुक्मिया फ़िक्रात में नसीहत यानी एडवाइस, हुक्म यानी ऑर्डर, दरख्वास्त यानी रिक्वेस्ट, तनबीह यानी उस किसी बात से मना करना और नहीं उसको इनकार करना या उसको मना करना वगैरह पाया जाता है। मसलन आप देख रहे हैं, अंदर तशरीफ़ लाएं, आराम से बैठें, किसी को तंग न करें। तो इन सेंटेंसेस में वन वे आर दी अदर नसीहत, हुक्म, दरख्वास्त, तनबीह या नहीं पाया जा रहा है। लिहाजा इन उर्दू में इस तरह के फ़िक्रात को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे आप देखें, लाए या लाएं या लाओ, बैठे, बैठें वगैरह, इस तरह के उर्दू के अल्फाज उसके आखिर में आते हैं। अगर नफ़ी हो तो ना करो, ना करें, ना जाएं, तो इस तरह के अल्फाज की पहचान से आप देख रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि आप देखें कि यहाँ बात करने वाला जिस और कहने वाला दोनों का जिक्र नहीं होता, यानी फ़ाइल और मफ़ूल दोनों नहीं होते। यहाँ कौन कह रहा है अंदर आने को और किसको कहा जा रहा है, तो यहाँ पे उसका जिक्र नहीं होता। वजह यह है कि जिसको कहा जा रहा है वो सेकंड पर्सन है और मौजूद है सामने, लिहाजा उसका जिक्र करना यानी आप अंदर तशरीफ़ लाएं, आप आराम से बैठें, आप किसी को तंग ना करें, तो उसमें लफ्ज़ आप कहने की हाजत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है। इस तरह अंग्रेज़ी में भी हम इन सेंटेंसेस को फ़ाइल से स्टार्ट नहीं करते, वहाँ भी यू अंडरस्टूड होता है, यानी लिखने में नहीं आता लेकिन वहाँ समझा जा रहा होता है कि ये जो सामने पर्सन है उसी को मुखातब करके ये बात कही गई है। आइए अब ट्रांसलेशन करने का तरीका सीखते हैं। ये फ़ेल की पहली फॉर्म से फ़िक्रात शुरू होते हैं और इनके शुरू में फ़ाइल यानी यू लिखा हुआ समझा जाता है। जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि हम यू लिखेंगे नहीं, लेकिन समझा जाएगा कि जैसे यहाँ पे यू लिखा हुआ मौजूद है। नंबर 2, मनफी और नहीं बनाने वाले फ़िक्रात में के शुरू में आप डू नॉट या नेवर, डू नॉट या नेवर, फ़ाइल कुछ भी हो, गदार है, फ़ाइल यू है, तो जब आप मना कर रहे हैं तो डू नॉट, जब हरगिज़ के मानों में इस्तेमाल करें तो आप नेवर
استعمال کرتے ہیں، یا جب آپ کو کوئی نیور کہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ ہرگز یہ کام نہ کریں۔ جب قطعی طور پہ منع کرنے کا ذکر ہو تو نیور آئے گا، یا منع کرنے کا ذکر ہو تو ڈو ناٹ کا استعمال ہوگا۔ یہ ڈو ناٹ یا نیور فقرہ کے شروع میں لگائیں گے اور فعل کی پہلی فارم کا اضافہ اس کے بعد کر کے کمپلیمنٹ لگایا جاتا ہے۔ آئیے اگزامپل سے بات کو واضح کرتے ہیں، اور پہلے سب سے اس کی سٹرکچر ہے، اور سٹرکچر ہے اس کی کہ ورب پریزنٹ میں یعنی ورب کی پہلی فارم اور آبجیکٹ، اور آگے جو بھی تکمیلی حصہ ہے وہ اس کا ہوگا۔ یہ پازیٹیو سینٹینسز کے لیے سٹرکچر ہوگی۔ اردو میں آپ دیکھیں اپنے والدین کا کہا مانو یا مانے تو اوبے، اوبے مینز یو اوبے یور پیرنٹس، یو اوبے یور پیرنٹ، یو انڈرسٹوڈ ہے لہذا فقرہ بنے گا اوبے یور پیرنٹس، اپنے والدین کا حکم مانو۔ اب جب اوبے ہے تو اوبے کا مطلب ہی حکم ماننا ہوتا ہے، اس لیے مزید اس میں آرڈرز کا لکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ مطلب اوبے دا آرڈرز آف یور پیرنٹس کہنے کی بجائے اتنا ہی کافی ہے، اوبے یور پیرنٹس۔ نیکسٹ سینٹینس ہے اپنے دوستوں کی مدد کرو، تو آئیے دیکھتے ہیں ہیلپ یور فرینڈس، ورب کی پہلی فارم سے سٹارٹ ہوا اور آگے آبجیکٹ آ گیا، ہیلپ یور فرینڈس۔ نیکسٹ ہے جانوروں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اب اس میں نرمی سے پیش آنا ورب ہے، اور اگر ہمیں پیش آنا یا نرمی سے پیش آنے کے لیے ورب کی انگریزی کا پتہ ہو تو ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ بی کائنڈ ٹو اینیملس، بی کائنڈ ٹو اینیملس۔ ایسے بھی ہو سکتا تھا ٹریٹ دا اینیملز ود کائنڈنس، ٹریٹ ورب ہے پیش آنا، سلوک کرنا، تو ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے تھے ٹریٹ دا اینیملز ود کائنڈنس یا بی کائنڈ ٹو اینیملس۔ نیکسٹ ون ہے دھیان سے بیٹھو، اور انگریزی ہے سیٹ اٹینٹیولی، یعنی توجہ آپ میری طرف رکھیں، یا جس بورڈ کی طرف اگر کچھ لکھا جا رہا ہے تو بورڈ کی طرف رکھیں۔ جیسے اس وقت آپ یہاں پہ ایگزامپلس کو دیکھ رہے ہیں تو میں کہوں اگر دھیان سے بیٹھو تو اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنی توجہ بورڈ کی طرف، اسکرین کی طرف آپ لگائیں، تو پھر کہیں گے سیٹ اٹینٹیولی، یعنی اٹینشن آپ کی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے اس طرف ہونی چاہیے جہاں ہونی چاہیے تھی یا چاہیے ہے۔ نمبر 5 ہے ہمیشہ سچ بولو۔ اب ہمیشہ سے ہم جو ہے اس کا ایڈورب ہے اس کو پہلے اس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، آلویز اسپیک دا ٹروتھ۔ اب اس کی سٹرکچر یہی ہے کہ سبجیکٹ اس میں نہیں ہوتا اور ورب کی پہلی فارم سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ ایڈورب آف ٹائم ہے تو اس لیے ہم نے فقرہ اس سے سٹارٹ کیا ہوا ہے، ورنہ اس کی سٹرکچر وہی ہے کہ ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ سے فقرہ شروع کیا جاتا ہے۔ تو ان ایگزامپلز میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے سینٹینس کو ورب کی پہلی فارم سے سٹارٹ کیا، یہ بیس فارم بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد آبجیکٹ استعمال کیا، اور اگر کمپلیمنٹری حصہ ہوتا تو اس کے آگے استعمال ہو سکتا تھا۔ اور ہیلپ یور فرینڈز اور بی کائنڈ اور سیٹ اٹینٹیولی، اگر ہم نے اس کو نفی کرنا ہوتا تو ڈو ناٹ کا استعمال کیسے کرتے؟ ڈو ناٹ سیٹ اٹینٹیولی، یا ڈو ناٹ لگتا ڈو ناٹ سیٹ اٹینٹیولی لائک دس۔ آئیے مزید ایگزامپل سے اس کو رول کو مزید کنسولیڈیٹ کرتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں اور مشق کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان سینٹینسز کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے۔ نیگیٹو سینٹینسز میں ڈو ناٹ یا نیور کا استعمال ہے، اور ورب کی پریزنٹ یعنی بیس فارم ہے، اینڈ دین دی آبجیکٹ۔ ہم نے آخر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ نیگیٹو بنانے کے لیے ہم ڈو ناٹ یا نیور کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا غیر معیاری کتابیں نہ پڑھیں، تنبیہ بھی ہے اور منع بھی کیا گیا ہے، تو ڈو ناٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے، ڈو ناٹ، یہ ریڈ پہلی فارم ہے۔ سب اسٹینڈرڈ، اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کوئی بھی معیار، اور سب اسٹینڈرڈ معیار سے گھٹیا، معیار سے کم تر، تو ڈو ناٹ ریڈ سب اسٹینڈرڈ بکس، جو اخلاق کے دائرے سے کم ہیں مت پڑھے، جن میں اچھی باتیں نہیں ہیں مت پڑھے، جن میں بری باتوں کو ڈسکس کیا گیا ہے یا جن میں فحش کلامی کی گئی ہے، ایسی تمام کی کتب کو سب اسٹینڈرڈ کتب کہا جاتا ہے۔ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، تو یہ تنبیہ بھی ہے، منع بھی کیا جا رہا ہے، تو ڈو ناٹ سے سٹارٹ ہوا اور ویسٹ، پھر یور پریشیس ٹائم، پریشیس قیمتی،
ڈو ناٹ ویسٹ یور پریشیس ٹائم. یاد رکھیے گا کہ یہ ہم کاسٹلی نہیں کہہ سکتے. کاسٹلی اس کو کہتے ہیں جو چیز ہم خریدنا چاہیں اور مہنگی لگے, اس کی پرائس ان کیش رقم کی صورت میں زیادہ تو پھر کاسٹلی کہتے ہیں. تو یہاں کاسٹلی نہیں آئے گا. یا بیش قیمت چیز جس کا کوئی قیمت کا تعین ہی نہیں کیا جا سکتا, اس کو پریشیس کہتے ہیں. کسی کو تنگ نہ کریں تو ڈو ناٹ ٹیز اینی ون. ٹیز تنگ کرنا مت کریں, ڈو ناٹ. اور کسی کو بھی اینی ون. یاد رکھیے گا یہ اینی ون نیگیٹو اور پازیٹیو سینٹینسز میں استعمال ہوتا ہے, اور جب ہم مثبت سینٹینسز لکھتے ہیں تو اس میں اینی ون نہیں لکھتے, ان میں سم ون کو لکھا جاتا ہے. تو جو چونکہ فکرہ نیگیٹو تھا اس لیے اینی ون کا استعمال یہاں پہ کیا گیا. برے لڑکوں سے میل جول نہ رکھو تو ڈو ناٹ مکس ود. مکس ود میل جول رکھنا, مکسنگ کرنا جیسے ہوتا ہے, مل جل کر رہنا. تو ڈو ناٹ مکس ود بیڈ بوائز. سینٹنس نمبر 5, کبھی جھوٹ نہ بولو. تو یہاں تنبیہ کی گئی ہے, لہذا آپ دیکھیں گے نیور ٹیل اے لائی. پوری زندگی میں کبھی بھی, نیور ایور. تو نیور ٹیل اے لائی, جب آپ نیور لکھ لیں تو پھر ڈو ناٹ کی حاجت نہیں رہتی. یہ زیادہ اسٹرانگ تنبیہ ہے جو نیور کے ساتھ لکھی جاتی ہے. ڈو ناٹ سے زیادہ اسٹرانگ ایکسپریشن ہے جب ہم نیور استعمال کرتے ہیں. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے امپیریٹو سینٹینسز کو نیگیٹو میں کنورٹ کیا جاتا ہے. مثلا یہاں آپ دیکھیں کہ ڈو ناٹ کا استعمال ہوا. یہاں پہ ڈو ناٹ ویسٹ یور پریشیس ٹائم, ڈو ناٹ ٹیز اینی ون, ڈو ناٹ مکس ود بیڈ بوائز اینڈ نیور ٹیل اے لائی. اس کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات لکھی جا رہی ہے جو اچھی نہیں ہے, جو ناپسندیدہ بات ہے, جو سوشل یا معاشرتی طور پر یا اخلاقی طور پر مناسب نہیں ہے, اس لیے اس سے منع کیا جا رہا ہے. اس لیے اس کو تنبیہ یا نہیں کہتے ہیں, اور اس کے لیے ہم امپیریٹو میں یعنی حکمیہ فکروں میں ڈو ناٹ یا نیور کا استعمال کرتے ہیں. اب ہم اس کو اور مشق کرتے ہیں ٹرانسلیشن کے ذریعے سے. آپ دیکھیں, میری بات غور سے سنو, پلیز لسن ٹو می اٹینٹیولی. ہم نے یہاں پلیز کا لفظ استعمال کیا ہے. پلیز ایک سوشل نارم ہے, یہ ہمارے اچھے اخلاق کا ہونا ظاہر کرتا ہے. لہذا اگر ہم اپنی گفتگو میں پلیز استعمال کریں, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں مہربانی فرما کر, تو یہاں پہ انگریزی میں ہم عام طور پہ پلیز استعمال کرتے ہیں. پلیز لسن ٹو می اٹینٹیولی, مہربانی فرما کر آپ میری بات کو غور سے سنیں. اب یہاں آپ دیکھیں مہربانی فرما کر اردو میں نہیں لکھا گیا. نہ بھی لکھا ہو تو یہاں پلیز لگانا ایک اچھی عادت ہے, اور ایک اچھے رائٹر کی اور ایک اچھے طالب علم کی نشانی ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں جب اس طرح سے کسی سے ریکویسٹ کر رہا ہو تو اس کے ساتھ پلیز لگائے تو زیادہ سوشلی, مورلی, ایتھیکلی بہتر گفتگو سمجھی جاتی ہے. ہمیشہ دوسروں کی مدد کرو. اب آپ ذرا خود سے غور کریں کہ کیسے سینٹنس سٹارٹ ہوگا. ہمیشہ آلویز ہے, مدد کرنا ہیلپ ہے, دوسرا ادرز ہے. تو کیسے ہم لکھیں گے؟ ہم یہاں پہ آپ دیکھیں جب آلویز آئے گا تو سینٹنس اس سے سٹارٹ کریں گے. آلویز, پھر آئے گا فرسٹ فارم اور ادرس. آلویز ہیلپ ادرس, ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں. کبھی گالی نہ دو. اب اس میں تنبیہ ہے اور کبھی ہے تو اس لیے نیور سے سٹارٹ کریں گے, اور پھر ابیوز گالی دینا اس کی فرسٹ فارم سے. تو نیور ابیوز اینی ون, نیور ابیوز اینی ون, کبھی کسی کو گالی نہ دو. دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو. اب خیال رکھنا جو ہے یہ بیسک ورب ہے. پہلی فارم میں اس کی آبزرو آئے گا, اور ٹیک کیئر بھی آ سکتا ہے, لیکن یہاں آبزرو زیادہ بہتر انگریزی ہے. آبزرو کس چیز کا؟ حقوق, دا رائٹس, دوسروں کا, آف ادرس. آبزرو دا رائٹس آف ادرس, آبزرو دا رائٹس آف ادرس. والدین کی خدمت کرو. اب خدمت کرنا بیس ہے, یہ بیسک فارم یا بیس فارم ہے, اس سے سٹارٹ کریں گے. سرو, اور آگے والدین, والدین سے مراد اپنے والدین, آپ کے والدین. تو سرو یور پیرنٹس. محنت سے جی نہ چراؤ. اب اس میں منفی
کہا گیا ہے، آپ کی تنبیہ کی گئی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. ڈو ناٹ سے سٹارٹ ہوا. شرک ورک، جی چرانا محنت سے. تو شرک ورک ایڈیومیٹک ایکسپریشن ہے، یہ اکٹھا اسی طرح استعمال ہوتا ہے جب جی چرانے کے لیے بات ہو. تو ڈو ناٹ شرک ورک. وقت کی پابندی کرو. تو یہاں پھر آپ دیکھیں گے بی پنکچوئل. یہاں ہم ہمیشہ بھی استعمال کر سکتے تھے، اگر ہمیشہ ہوتا تو پھر آلویز سے سٹارٹ کرتے. تو بی مینز ہونا، یہ بنیادی ورب ہے ہونا جو ہے. تو اس لیے یہاں اس کو ایز اے فل ورب، کمپلیٹ ورب کے طور پہ بی کو استعمال کیا گیا. جیسے یہاں سرو ہوا یا یہاں پہ لسن ہوا، اسی طرح یہاں بی ہونا کے لیے استعمال ہوا، اور یہ پہلی فارم ہے جیسے یہ سینٹنس بن رہا ہے. بی پنکچوئل. اپنا کام دل لگا کر کرو. ڈو یور ورک ہول ہارٹیڈلی. یہاں آپ غور کیجئے گا عزیز طلبہ طالبات کہ یہ ڈو جو ہے یہاں ہیلپنگ ورب نہیں ہے. اگر ہیلپنگ ورب ہوتا تو پھر سینٹنس پریزنٹ انڈیفینٹ میں چلا جاتا اور آخر میں کوشچن مارک ہوتا. تو یہ چونکہ ہیلپنگ ورب نہیں ہے، فل ورب ہے، اور ورب کی پہلی فارم ہے جو یہاں استعمال ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ڈو، ڈیڈ اور ڈن یہ ڈو کی فارمیں ہیں. تو یہ فرسٹ فارم ہے ڈو یور ورک. یہاں ورک بطور نون استعمال ہوا، ورب نہیں ہے. لہذا یہاں پہ ڈو یور ورک ہول ہارٹیڈلی. ہول ہارٹیڈلی پوری دل جمعی سے، دل لگا کر. اور اس کو آپ یوں بھی کر سکتے تھے ورک ہول ہارٹیڈلی. اگر ہم یہ اتنا نہ بھی لکھتے تو پھر ورک یہاں پہ ورب کی پہلی فارم ہو جاتی. تو آپ کے پاس دو آپشن تھے، ڈو یور ورک ہول ہارٹیڈلی یا ورک ہول ہارٹیڈلی. دونوں طرح سے آپ کی ٹرانسلیشن درست ہو جاتی. تو ٹریفک قوانین کی پابندی کریں. تو پابندی کرنا جو ہے یہ ابائڈ بائی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ سٹارٹ کریں گے سینٹنس ابائڈ بائی. ابائڈ بائی دا ٹریفک لاز. ٹریفک لاز، ٹریفک کے قوانین. خواتین کا احترام کریں. یہ دیکھتے ہیں احترام کرنا، رسپیکٹ، شو رسپیکٹ. کیونکہ احترام کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، لہٰذا ہماری باڈی لینگویج، ہمارے مینرز اس میں انوالو ہوتے ہیں. اس لیے زیادہ بہتر ہے سمپل رسپیکٹ لکھنے کی بجائے شو کا ورب استعمال کریں. شو رسپیکٹ. شو رسپیکٹ ٹو دا لیڈیز. لیڈیز سے آپ ادب آداب کے ساتھ ملاقات کریں. احترام کا دامن ملحوظ خاطر رکھیں. تو سمپل رسپیکٹ کہنے کی بجائے شو رسپیکٹ ٹو دا لیڈی، یعنی شو کا ورب استعمال کیا، رسپیکٹ کو ایز اے نون استعمال کیا. تو شو رسپیکٹ ٹو دا لیڈیز. آئیے اس کے بعد ہم آپ کو چند سینٹنسز دے رہے ہیں جس کی آپ ٹرانسلیشن خود سے کریں گے. بلا ضرورت قرض نہ لو، ہمیشہ تھوڑے سامان کے ساتھ سفر کرو. ہم نے اس کے ساتھ آپ کو ورکیبلری آئٹم دے دیا ہے. آپ یہاں سے مشکل الفاظ کو دیکھیں گے، جیسے خدا حافظ، سی آف، تھنک، بات کو تولنا، بات کو سوچنا، بیویئر آف، خبردار رہنا، سیلفش، مطلبی، سپورٹ، حمایت کرنے کے لیے سپورٹ، تھوڑے سامان سے سفر، ٹریول لائٹ، دل دکھانا، ہرٹ ونز فیلنگز، وعدہ پورا کرنا، فل دا پرامز. یاد رکھے گا سنگل ایل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. فل دی پرامز. قرض لینا، ٹیک لون. ننگے پاؤں، بیئر فوٹڈ. فیٹ نہیں ہوتا، بیئر فوٹڈ ہوتا ہے، آپ نے بھی ایسے ہی لکھنا ہے. دھوپ میں پھرنا، واک ان دی سن. ان دی سن ہے دھوپ میں. اور بھید، سیکرٹ. اور کام میں لگنا، سیٹ ٹو ورک. اور ہاتھ منہ، ہینڈ اینڈ فیس. ماؤتھ نہیں کہنا، ہینڈ اینڈ فیس ہے. اور کپڑے بدلنا، چینج دا کلوتھس. عزیز طلبہ طالبات، آج ہم نے امپیریٹیو سینٹنسز کے بارے میں لرن کیا. ہم نے سیکھا کہ ایک اردو فقرہ جس میں ہمیں کوئی نصیحت، ہمیں حکم، ہمیں تنبیہ یا ہمیں کسی کام سے منع کرنا یا ہمیں آرڈر دیا جاتا ہے، تو ایسے سینٹنسز جب اردو میں ہمارے پاس آئیں تو ان کو ہم نے انگریزی میں کس طرح سے تبدیل کرنا ہے. تو ہم نے سیکھا ہے کہ ورب کی پہلی فارم کے بعد آبجیکٹ اور باقی کمپلیمنٹری ورڈز اس کے بعد آئیں گے تو ہمارا سینٹنس مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد
ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کنڈیشنل سینٹینسز کی بات کریں گے کہ جب ہم کسی ایک شرط کے ساتھ مشروط حصہ کی بات کریں، ایک فقرے کا حصہ میں شرط ہو اور دوسرے میں مشروط ہو، فقرے کے ساتھ اگر یا جب کی بات ہو تو اس کا سیکنڈ پارٹ کیسے استعمال ہوگا، شرط والا پارٹ کس ٹینس میں آئے گا، مشروط والا پارٹ کس ٹینس میں آئے گا۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو کنڈیشنل سینٹینسز کی سٹرکچرنگ اور اس کی ٹرانسلیشن کے بارے میں قواعد و ضوابط سکھائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے پروفیسر جاوید اسلم باجوہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔